अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आलमी ताकतें मुतहरिक हो चुकी हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, ताहम ईरान ने वाज़ेह कहा है कि अगर इसराइल अपने हमले फ़ौरी तौर पर बंद नहीं करता तो मुज़ाकरात तो दरकिनार बल्कि इसराइल के ऊपर हमलों की शिद्दत में इजाफ़ा लाया जाएगा। और इसके साथ साथ अमेरिका जो हर गुज़रते दिन के साथ अमेरिका ईरान को धमकियाँ देता रहा और कभी कहा कि तेहरान खाली कर दें, कभी सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकियाँ दी गई और बहुत किस्म के तरीक़े हथकंडे आजमाए गए। लेकिन अब वही अमेरिका भी बारहा कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ बातचीत की जाए। ताहम ईरान ने बहुत वाज़ेह किया है कि वो ममालिक, वो ताकतें जो इसराइल को सपोर्ट फराहम कर रही हैं ईरान के ऊपर हमलों के हवाले से, उनसे तो बातचीत भी नहीं की जाएगी। यही वजह है कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ये एक्टिव हुए हैं और यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक, और इम्कान है कि शायद अगले कुछ घंटों में साइड लाइन के ऊपर ईरान के साथ बातचीत करें। और उसके साथ वहाँ सलामती कौंसिल का इजलास भी इस मसले पर बुलाया जा चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा, जिसका अमूमी तौर के ऊपर ज़मीर तो सोया होता है, लेकिन देखने के आलमी ताकतें इस मामले को मज़ीद कैसे आगे लेके चलती हैं। लेकिन अब तक तो ईरान ने हर गुजरते दिन के साथ अपने हमलों में मज़ीद शिद्दत लाई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत की तरफ से अनोखा कारनामों का सिलसिला जारी है। और रवां माली साल में ही चीनी कहा गया कि सरप्लस है, चीनी को एक्सपोर्ट करेंगे, कीमती ज़रा मुबादला मिलेगा। चीनी एक्सपोर्ट करने का सिलसिला हुआ और हर ACC के फैसले के अंदर ये वाज़ेह तौर पर कंडीशन मेंशन थी कि चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, चूँकि चीनी सरप्लस थी। लेकिन चीनी की कीमत में तकरीबन 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है और अब चीनी की किल्लत का सामना है। अब इसका तोड़ ये निकाला गया कि दोबारा चीनी इंपोर्ट की जाए। तो ये क्या चल रहा है मामला? कई सालों से ये चीनी का मसला स्कैंडल बनता है, तहकीकात होती हैं और फिर अगले साल फिर वही सिलसिला हो जाता है। इसकी वजह है क्या, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ बताएंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी का अहम तरीन दूसरा मरला तकरीबन बहुत तेज़ी के साथ अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ रहा है और अब तक कितनी कंपनियों ने दिलचस्पी का इजहार किया है और कौन कौन सी कंपनियां हैं। बड़े दिलचस्प नाम है कि स्कूल चलाने वाले कंपनियां भी, उनके पास भी इतना पैसा आ चुका है प्राइवेट स्कूल चलाने वाली कंपनियों के पास कि वो भी समझती हैं कि वो PI को ख़रीद सकती हैं। ये सब के लिए इतनी बड़ी अट्रैक्शन बन चुकी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, पहले दिन 13 जून को जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था, उनका पूरा दिफाई सिस्टम जैम था। उनकी मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, पासदारान इनकलाब के सरबराह और उनकी कमांडर्स की हलाकतें हुई, मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया और लगता था कि शायद अब ईरान न खड़ा हो सके, ईरान जवाब न दे सके। अगरचे कि उम्मीद, हौसला मौजूद था, लेकिन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता था कि अब उनका सिस्टम शायद इस तरह रिस्पॉन्ड न कर सके। लेकिन फिर 24 घंटों के अंदर ही ईरान ने जिस तरीके से जवाब देने का सिलसिला शुरू किया और इसराइल की ईंट से ईंट बजाने का अमल शुरू हुआ और दुनिया ने वो नज़ारे पहली मरतबा देखे जो कोई शायद सोच सकता था कि जिसको आलमी ताकतों की, अमेरिका की हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी की सपोर्ट हासिल है, उसकी भी बिल्डिंगें खसो खुशाक की तरह गिर रही होंगी, उसकी भी किसी हॉस्पिटल पर हमला होगा जो हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने फौजी बंकर बनाए हुए थे, उनकी स्टॉक एक्सचेंज भी गिरेगी। किसी ने नहीं सोचा था कि मोसाद का हेडक्वार्टर भी ज़मीन बोस होगा। लेकिन ये सब नज़ारे दुनिया देख चुकी है, ये सब हकीकत बन चुका। लेकिन अब बात की जा रही थी कि जब भी एक दुश्मन मुल्क आपका हो और ताकत का तवाज़न आपके मुवाफिक ना हो, कोई कंपैरिजन ही ना हो, तो फिर बात की जाती है कि कुछ ममालिक आगे आते हैं और कहते हैं कि बातचीत करते हैं, जंग को ख़त्म करें, बड़ी पैमाने पर तबाही होगी। वो ममालिक एक्टिव हुए, अमेरिका ने बड़ी धमकियाँ दी, लेकिन ईरान ने गिव अप नहीं किया। हर रोज़ कहे ट्रंप के डील कर लें, जल्दी से डील कर लें, जल्दी से डील कर लें। साथ कह भी रहे हैं कि जोरी हथियार, आलमी CNN भी कह रहे हैं कि ये तो इनकी ऐसे फंसाने की, इनको मारने की चाल थी, ऐसा कोई मामला था नहीं। लेकिन ईरान ने कहा है कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करेगा उस वक्त तक बातचीत नहीं की जाएगी, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने ये जो डेटरेंस शो किया है, ये किस तरीके के साथ ईरान को उसकी न सिर्फ कामयाबी बल्कि खित्ते के अंदर जो मशरिक़ वसत के अंदर सूरत हाल थी और जो ताकत का बिगड़ा तवाज़न था, उसको क्या ये बदलने जा रहा है? देखें भट्टी साहब, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी पूरे मगरबी दुनिया की
اور USA کی, اسرائیل کی, G7 کنٹریز کی, وہ تو یہی تھا نا کہ ہم جو ہے جا کے اپنا نیا ایک ورلڈ آرڈر بناتے ہیں, نیا جو ہے ہم اپنا جو ارینجمنٹ ہے پورے ممالک کا, خاص کر مشرق وسطی کا, وہ ہم چینج کر دیں گے اور ہم جو ہے ایران کو بری طرح پنش کریں گے. لیکن ایران جس طریقے کے ساتھ اس نے آگے سے رسپونڈ کیا ہے, وہ ان کی توقعات پہ اس نے پانی پھیر دیا ہے. اور جس طریقے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران جو تباہی کا جو وہاں پہ جو کیٹاسٹرافک جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہر دن. اور جو پچھلی رات میں جو اس نے جو ڈسٹرکشن کی ہے بڑی خوفناک کی ہے, اور وہ ان کا ایک شہر ہے بیر شیبہ میں اس نے حملہ کیا ہے. اور وہاں پہ ان کا سب سے بڑا جو مائکرو سافٹ کیمپس تھا جو بڑا ہائی ٹیک تھا, اور جو ان کا ٹیک پارک ہے اس کے ساتھ ہی تھا یہ بہت بڑا. اور یہاں سے جو ان کی ملٹری تھی ان کو وہ پورے کا پورا یعنی کہ انٹیلیجنس پرووائڈ کیا کرتا تھا, اور اس کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو سب سے اہم چیز جو انہوں نے تباہ کی ہے, وہ ایک میں کہتا ہوں کہ وہ ویزمین انسٹیٹیوٹ ہے, سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ ہے. بٹی صاحب یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے سائنس میں. اچھا, سائنس میں. اور یہ آج اس پر کچھ اطلاعات ہے کہ مائکروسافٹ کا بھی وہاں پہ مائکروسافٹ کا یہ جو کیمپس ہے نا, یہی تو انہوں نے پہلا کیا ہے. اور وہی جو مائکروسافٹ کا کیمپس تھا بیسیکلی وہی پرووائڈ کیا کرتا تھا ملٹری انٹیلیجنس وغیرہ ساری کی ساری ان کو, تو اس کو انہوں نے ہٹ کیا. اور اس کے علاوہ صبح جو ہے صبح فجر کے وقت ایک اور انہوں نے جو ایٹمی ریئیکٹر کو ہٹ کیا ہے ایران کے میزائلز نے رشیا میں. تو اب دیکھتے ہیں وہاں پہ فشن کا عمل شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایران کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے ان کا ایٹمی ریئیکٹر جو ہے اس کو ہٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا سہیل صاحب, وہ یہ ہے کہ ان کی ایک انسٹیٹیوٹ ہے ویزمین انسٹیٹیوٹ آف سائنس. یہ بہت پرانا ادارہ ہے, یونیورسٹی سمجھ لیں. یہاں پہ تمام سائنسز پڑھائی جاتی ہیں, بلکہ جدید ترین جو سائنس کے سبجیکٹس انٹروڈیوس ہو چکے ہیں وہاں وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ 1934 میں یہ جو تھا نا بیسیکلی یہ اسٹیبلش ہوا تھا, اور اس کا نام تھا شروع میں ڈینیل شیف انسٹیٹیوٹ. پھر 1949 میں اس کا نام رکھ دیا گیا ویزمن انسٹیٹیوٹ. تو یہ جو ویزمن انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے, اور میڈیسنس میں سائنسز میں اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے اسرائیل نے بہت کمایا ہے. لیکن افسوس کہ اسرائیل نے جو پیسہ کمایا ہے وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کمایا ہے. وہ انہوں نے غزہ میں وہ پیسہ استعمال کیا ہے تباہ و برباد کرنے کے لیے, وہ عرب کنٹریز کو محکوم کرنے کے لیے. اور ایران کو بھی وہ چاہ رہا تھا کہ وہ میرے آگے سبمٹ کریں, لیکن ایران نے واضح طور پہ اس کو چیلنج کیا ہے, اور بڑا اچھے طریقے سے چیلنج کیا ہے. تو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے, میں اس کی ایک اور بھی خوبی بتا دوں, یہ جو ہے یہاں پہ 6 نوبل لوریٹ تھے. اچھا, اتنا اس کی جو ہے نا, اور 3 جو تھے ٹورنگ ایوارڈ یافتہ جو تھے نا یہاں کے لوگ تھے. اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے دنیا کی سائنس کی دنیا میں, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی مد میں انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے اسرائیل نے. اور لیکن اسرائیل جو ہے نیگیٹو رہا ہے. اسرائیل نے تمام پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا ماڈرن ویسلز بنانے میں, اپنا ڈیفنس سسٹم بنانے میں, اور تباہ کاریوں پہ نیگیٹیوٹی پہ چلا گیا نا. اگر وہ آرام سے رہتا, اور ٹھیک ہے تم کسی طریقے سے زمینوں پہ قبضہ کیا جب کہ تمہاری وہ زمین نہیں تھی, لیکن تم وہاں پہ آگے, چلو مان لیا کہ تم آگے, لیکن پیلسٹینیز کو رہنے کا تو حق دو, ان کو بھی تو ایک ریاست کا درجہ دینے دو. لیکن تم نے بدماشی جاری رکھی, اور تم پھر شام میں, تم نے پھر لیبنان میں, تم نے پھر یمن میں اپنی بدماشیوں کا دائرہ کار وسیع کرتے کرتے اب تم ایران کی طرف آ گئے ہو. تو ایران جو ہے فلسطین میں شروع کر دی. بالکل. اچھا, ڈیلی بیسس کے اوپر اسرائیل کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ہاں, ایران کے ساتھ جنگ ہے. کل بھی اس نے غزہ کے معصوم مسلمانوں کے اوپر بمباری کی, کل بھی وہاں پہ ان کو پتہ ہے وہ کیا طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا, پتہ ہے بٹی صاحب بڑا خوفناک اور وحشیانہ طریقہ ہے. وہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ فوڈ آئٹمز لے کے جائے. تو یہ کیا کرتے ہیں,
ڈرم بجاتے ہیں کہ جی آپ فوڈ آ گیا, چھوٹا تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں, وہ کانپتے ہانپتے بچے آتے ہیں ان کے جو بھی رہ گئے ہیں وہاں پہ, جو ہی وہ آتے ہیں تو یہ ڈرم بجاتے ہیں. جب ڈرم بجاتے ہیں تو کچھ جن کو مل جاتا ہے, پھر یہ گولیوں کی برسات شروع کر دیتے ہیں ان پہ, اور وہیں پہ یہ ہر روز یہ کر رہے ہیں, ہر روز یہ کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا عذاب تو نازل ہوگا نا پھر جو ایران کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے نا ان پہ. تو جو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ایران نے جو تباہی پھیری ہے وہ بڑی خوفناک پھیری ہے, اور ابھی تک اس نے 400 میزلز وغیرہ جو ہیں وہ اٹیک کر چکا ہوا ہے. اب اس کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ تقریباً 240 جو ہے نا ان کی فیکٹریاں ہیں بنانے کی, اور ان جو ایران کے جو میزلز کی ٹیکنالوجی ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا تک ابھی تک جوڑ نہیں آ سکا. جو سجل جو میزائل ہے جو زگ زیگ کی طرح جاتا ہے, جو وہ ان کا لیٹسٹ ترین میزائل ہے, وہ بہت خوفناک ہے جس نے تباہی پھیری ہے. اور وہ اس نے جا کے ہٹ کیا ہے نا وہ اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کو. اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کو ہٹ کرنا جو ہے نا یہ ایک میسج ہے کہ ہم تمہاری اکانومی کا بیڑا غرق کر دیں گے. تم ہماری اکانومی کا بیڑا غرق کرتے ہو نا, ہم تمہاری اکانومی کا بیڑا غرق کرتے ہیں. تو اس نے رونا شروع کر دیا ہے. حیفا بندرگاہ کو ہٹ کرنے کا یہی میسج تھا ایگزیکٹلی. بالکل. اور یہ جو سوروکو ہاسپٹل ہے جس پہ انہوں نے پرسوں ہٹ کیا تھا, سوروکو ہاسپٹل, یہ کیوں گیا نیتنیاہو, کیوں گیا ہے؟ وہ اس کے تہہ خانے میں اس کے نیچے جیسے بنکر بنایا ہوتا تھا, وہ وہاں پہ آرمی کی انسٹالیشنز تھی, آرمی کی اسٹیبلشمنٹ تھی پوری کی پوری نیچے. تو وہ وہاں اس لیے گیا تھا کہ وہ ساری دب گئی ہیں. تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی کہ کافی جانی نقصان ہوا ہے. وہ سیولینز کا نہیں ہوا, وہ ان کی آرمی پرسنلز کا ہوا ہے. اس لیے اسے بڑی تکلیف پہنچی اور کہتا ہے جی دیکھیں ابھی ہاسپٹلز میں بھی یہ حملہ کرتے ہو. بھائی تم نے ہاسپٹلز میں ایک پوری سیریز تھی جو غزہ میں تم نے تباہ و برباد کر دی, اور تمہاری باری آئی ہے تو تم اب کہتے ہو کہ یہ کرائم کمٹ کر رہا ہے ایران بالکل کرائم نہیں کمٹ کر رہا, وہ کرمنلز کو مار رہا ہے اور اپنا قانونی حق استعمال کر رہا ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اس حوالے سے جو عالمی سطح پہ جو بات چیت چل رہی ہے اس میں پیوٹن کا ذکر کرنا چاہوں گا. پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کئی بار التماس کی ہے ایران سے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجک ڈیفینس پیکٹ کیا ہوا ہے رشیا کے ساتھ. تو اس نے اس حوالے سے بات کی کہ ہمیں اجازت دیں, ہم تو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ایران نے آگے سے کہا ہے کہ نہیں میں خود اکیلے لڑوں گا. لیکن پیوٹن کہہ رہا ہے کہ پھر بھی ہم ایگزامن کر رہے ہیں. ابھی تک جو ایران کا پلہ بھاری ہے, اور جو ہی ہم نے سمجھا کہ ایران کمزور پڑ رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے واضح طور پہ آ جائیں گے. یہ واضح میسج ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے نیوکلیر سائنٹیفکس کی ایک کھیپ بھیج رہا ہوں ایران, تاکہ وہ ان کی امداد کرے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو سنبھالے. اور ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ مجھے کسی صورت قبول نہیں ہے, پیوٹن نے کہا ہے کہ آپ وہاں پہ رجیم چینج کریں. اور اس نے واضح طور پہ یہ یو ایس اے کو پیغام دیا ہے کہ اور اسرائیل کو کہ یہ مجھے بالکل قبول نہیں ہے کہ آپ ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کریں, تو میں یہ ہرگز قبول نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اپنے مسل جو ہے نا وہ دکھانے شروع کر دیے اس نے. تو اس کا کیوں کہ اب جو اس کا تقریباً زمینی پورا قبضہ ہو چکا ہوا ہے یوکرین میں, تو وہ وہاں پہ اتنا انگیج نہیں رہا. اس نے وہاں پہ غالب آ چکا ہوا ہے, لیکن اب وہ وہاں سے تھوڑا سا اسے سکون ملا ہے. تو اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ایران میں جو ہے ایران کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ یہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور اسی طریقے کے جو سگنلز ہیں وہ صدر جو چین کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی یہ وائبس دی ہیں کہ ہم جو ہے نا ایران کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ جو ہے یو ایس اے کا, جب ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کا بڑا سافٹ جو ہے نا وہ سٹانس ہو گیا ہے ایز فار ایز ایران از کنسرنڈ. لیکن پہلے اس کا بہت ہارڈ لائن اس نے لی ہوئی تھی کہ میں ابھی سرنڈر کرو, انکنڈیشنل سرنڈر کرو, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, ابھی میں سائن کرنے لگا ہوں تمہارے خلاف, ابھی ہم یو ایس اے پورا حرکت میں آ جائے گا. تو اب ہمارے جو فیلڈ مارشل کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے نا بہت بڑا کوئی اہم رول جو امن کے حوالے سے اس ریجن میں ہے وہ اب ادا کریں گے. کیونکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, تو یو ایس اے کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں. تو وہ میرے خیال میں اس پوزیشن میں ہیں فیلڈ مارشل جنرل سید منیر صاحب کہ وہ اپنا رول ادا کرنے کی پوزیشن میں آگے ہیں کہ یہ اس کو کسی طریقے سے میں ٹھنڈا کروں اس جنگ کو.
بالکل ٹھیک ہے، درست آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور امریکہ کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی. وہاں پر بھی انہوں نے اس معاملے کے اوپر بڑا بات ہوئی اور انہوں نے یہی کہا کہ اس معاملے کو پرامن طریقے کے ساتھ اس کو حل ہونا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جو چیزیں مذاکرات کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں تو وہاں پر پاکستان کا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واشنگٹن ڈی سی میں جو وہاں کے تھنک ٹینکس اور میڈیا پرسنل سے بات چیت کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. بڑا انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا کتنا فعال کردار ہے اس معاملے کے اندر اور پاکستان آنے والے دنوں میں بھی کیا مؤثر کردار ادا کرے گا اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے. تو خالد صاحب آگے بڑھیں گے اور جاننا چاہوں گا کوئی سال ہی گزرتا ہو جس وقت چینی کی قیمت میں اضافے کا اسکینڈل نہ بنتا ہو. رواں مالی سال کی ہی بات ہے، موجودہ حکومت نے ہی اس بنیاد کے اوپر کہ چینی کی پیداوار سرپلس ہے، ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے، ECC نے اجازت دی تھی اس کنڈیشن کے اوپر کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی. چینی کی قیمت بڑھتے بڑھتے 190 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے، 50 روپے فی کلو لگ بھگ اضافہ ہے. اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ شارٹیج ہو گئی ہے، کرشنگ سیزن سٹارٹ ہونا ہے 1 نومبر سے، فوری طور پہ امپورٹ کر لی جائے. یہ کیا ماجرا ہے؟ بٹی صاحب یہ ہر سال کی ایک سیلینٹ فیچر ہے ہر سال کا، اور یہ ہماری زندگیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً یہ ہر سال ہی ایسا ہو رہا ہے. اور یہ ہے شوگر مافیا. شوگر مافیا کو میں پولیٹیکل انڈسٹری کہتا ہوں. اکراس جو ہے نا بورڈ تمام اپوزیشن کی اور جو جو اقتدار میں لوگ ہیں ان تمام کے جو بگ وگز ہیں ان کی جو ہے نا وہ شوگر انڈسٹریز ہے. تو یہ سب ایک چیز پہ یہ کرتے ہیں کہ شوگر کے حوالے سے کیا ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے ECC میں جا کے. یہ یہاں پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، بے شک وہ PTI کے ہیں، بے شک وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، بے شک وہ نون لیگ کے ہیں. تو اس وقت ہمارا پرائم منسٹر جو ہے ان کے بیٹے کی بھی شوگر مل ہے، چودھری شوگر مل ہے، ان کی بھی ہے. اس وقت آپ کا منسٹر آف انڈسٹری جو ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہارون اختر نام ہے ان کا، تو ان کی بھی ہے شوگر مل، ان کی بھی ہے. پھر ان کے جو ریلیٹیوز ہیں جہانگیر ترین صاحب، وہ بھی ان کی بھی شوگر ہے مل ہے. مخدوم صاحب ہیں ایک وہاں پہ، کیا نام، ہاں جی، ان کی بھی شوگر ملز ہیں. پھر ہمارے سندھ کے جو ہیں زرداری صاحب، ان کی بھی شوگر ملے ہیں. پھر ان دوستوں کی شوگر ملے ہیں. تو یہ ایکا کرتے ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی سرپلس ہے، تو اس وقت جو تھے رانا تنویر صاحب تھے منسٹری آف انڈسٹری میں، تو انہوں نے یہ رولا ڈالا اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. جی سرپلس ہوگی، ایکسپورٹ کریں جی، ایکسپورٹ کریں. تو انہوں نے ایکسپورٹ کروا لی. اتنی ہی ایکسپورٹ کی ہے جتنی اب امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی 7,50,000 اب یہ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سمگلنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سینیریو بنا ہے. خود کرتے ہیں یہ سمگلنگ، جھوٹ کرتے ہیں، یہ آرٹیفیشل کام کر رہے ہوتے ہیں صرف پیسہ بنانے کے لیے. یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کر کے ڈالر کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے جب ایکسپورٹ کمانے سے ذرا مبادلہ کو فائدہ ہوتا ہے. جی فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت کمائے نا جب بہت زیادہ واقعی سرپلس ہو. پھر امپورٹ کیوں کی ہے؟ اگر آپ نے ایکسپورٹ کی تو ایکسپورٹ اس لیے کی نا کہ سرپلس تھی. وہ کہتے ہیں ایکسپورٹ تو ہونی چاہیے لیکن کچھ زیادہ مال سمگل ہو گیا جس کی وجہ سے پریشر وہ سمگل نہیں ہوتا، یہ خود کرواتے ہیں، یہ خود اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، ٹھیک ہے نا جی. ان کو چاہیے تھا کہ ایکسپورٹ کرتے اور پراپر طریقے سے ایکسپورٹ کریں، تھرو سی کریں نا ایکسپورٹ. یہ لیتے ہیں اس کا افغانستان کا روٹ، تو افغانستان میں یہ ملی بھگت کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، آپ ادھر بھی بنائی ہوئی ہیں. پھر ہوانی جو ہیں بھوکے ننگے وہ ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں، تو پھر جناب دبا دب قسم کی اسمگلنگ کر لیتے ہیں اور ہلکا سا ایکسپورٹ بھی کر لیتے ہیں. تو بھی اگر سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک چلی جاتی ہے ہماری شوگر، اور ہماری ویٹ بھی ایسی جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی یہ کرتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل یہ مافیا ہے، یہ پولیٹیکل مافیا ہے، پولیٹیکل انڈسٹری ہے. اس میں میں چاہوں گا کہ SIFC نوٹس لے. کیوں کہ گورنمنٹ از پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ. اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ ہے. اور میں دوسرے لوگوں کو بھی کہوں گا جو ہمارے لوگ ہیں کہ آپ اپنا فوڈ پیٹرن چینج کریں. یار چینی ایک میٹھا زہر ہے، چینی میٹھا زہر ہے گا بھائی. چینی کو جان چھڑواؤ، گڑ پیدا کرو. کسانوں نے بھی کہوں گا گڑ پیدا کرو. گڑ مہنگا وک رہا ہے، شکر بھی مہنگی وکتی ہے. تو تسی چینی والے پاسے نہ جاؤ، تمہیں کہڑا گنے کا ریٹ ملتا ہے. بالکل صحیح. تو تسی گڑ بناؤ نا، تو وہ ویلیو ایڈیشن کرو، اور عوام بھی چینی کا استعمال کم کریں. جی تو وہ بھی کام کریں. اور یہ بھی ہمارا جو پیٹرن ہے جی لائف کا، کسی کے گھر گئے ہیں تو کیک لے گئے ہیں، کسی گھر لے گئے ہیں تو مٹھائی لے گئے ہیں، رس گلے لے گئے ہیں، کیک رس لے گئے ہیں، ساری چیزیں چینی سے بنی ہوئی ہیں. تو ان سے ختم کریں، جان چھڑائیں. ایک تو یہ طریقہ ویسے میں نے بتایا، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ طریقہ جب تک ہم فوڈ پیٹرن چینج کریں یہ اپنی حرکتیں کرتے رہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ بھی میں چاہوں گا
کہ چونکہ ہمارے اس وقت فیلڈ مارشل جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت مصروف ہیں، لیکن SIFC تک یہ اگر چلا جائے مسئلہ تو وہ ان کو سارٹ آؤٹ کریں، اور جو پولیٹیکل جو مافیا ہے اس کو کیسے حل کیا جائے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ بھی وہاں پہ بھی شوگر مافیا ہے، اگر یہ جو ابھی جو اقتدار میں ہیں تو یہ تو ان کی اپنی ملیں ہیں، تو بندہ کر کیا سکتا ہے سمجھ نہیں آتی. تو عوام جو ہے نا پس رہے ہیں، اب ہم لوگ آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، سینسٹائز کر سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. تو ناظرین بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کی. خالصہ PA کی نجکاری کا پہلا راؤنڈ ہوا، لیکن بہت سے وجوہات تھیں، بہت سے حالات تھے، اور ایک کمپنی نے کہا کہ جناب یہ ہمارے پلاٹس کی فائلیں رکھ لیں اور PA ہمیں دے دیں، لیکن بات نہ بنی. لیکن الٹیمیٹلی اس وقت کوئی سینیریو بھی ڈفرینٹ تھا، لیکن اب PA نے جس طریقے کے ساتھ پرفارم کیا ہے، PA یہ اس فیز سے نکل چکی ہے جس کی وجہ سے انویسٹرز پریشان تھے، کیونکہ گورنمنٹ نے سارا ڈیٹ تو پک کر لیا ہے اور پروفٹ میکنگ روٹس بھی بحال ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی جو انٹرنیشنل روٹس ہے وہ بحال ہو چکی ہے، PA پروفٹ میں ہے. لیکن الٹیمیٹلی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو ہماری پالیسی کا لیول ہے، گورننس ہے، اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو رن کرتے ہیں اس طرح دوبارہ تو نہیں چل سکتی، لاس میں چلی جائے. تو الٹیمیٹلی یہ آپشن ہے کہ اس کی نجکاری کی جائے. اب نجکاری کے لیے دوبارہ پروسیس شروع ہوا، اور گورنمنٹ بڑی ہوپ فل ہے کہ اچھی اس مرتبہ ان کو بولی ملے گی، اور یہ نہیں خالی فائلوں کے پلاٹوں کی فائلیں رکھ لیں اور آپ دے دیں. تو نجکاری کمیشن نے اس کی تاریخ مقرر کی ہوئی تھی 19 جون کی، وہ ڈیڈ لائن گزر گئی، اور جس کے نتیجے میں نجکاری کمیشن کے مطابق 8 کمپنیوں نے اس کے لیے اپنی دلچسپی ظاہر کی، لیکن 5 پارٹیوں نے اس کی جو ڈاکومنٹس تھے وہ حاصل کیے ہیں جس کے اندر وہ انٹرسٹڈ ہیں بڈ کرنے کے لیے. اب اس کے اندر کچھ کمپنی بڑی دلچسپ ہیں اس مرتبہ، جن کی خواہش ہے، مطلب کہ اتنی لوکریٹو ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں وہ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. اور اچھی بات ہے، چونکہ ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہماری 2-3 ایئر لائنز ہیں، بہت زبردست طریقے سے پرفارم انہوں نے کیا. ایئر بلو ہے، سرین ایئر ہے، اس کے ساتھ فلائی جنا اسٹارٹ ہوئی، اس کے بعد ایئر سیال ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ پوٹینشیل تو ہے کہ PA جس کے پاس انٹرنیشنلی اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ روٹس ہیں، ان کے پاس اس کو بہتر طریقے سے رن کرنے کا بھی اور بہتر طریقے سے بہترین انداز میں پروفٹ کمانے کا بھی موقع تو ہے ان کے پاس. تو اس کے اندر جو ان 5 کمپنی نے دستاویز حاصل کیے، اس کے اندر لکی سیمنٹ بڑا گروپ ہے، بہت بڑا گروپ ہے، جی بہت بڑا گروپ ہے، انہوں نے انٹرسٹ اس میں شو کی ہے. ہب پاور اگین کافی بڑا گروپ ہے، کوہارٹ سیمنٹ، اور اس کے ساتھ ایک میٹرو وینچر پروموشن کنسورشیم ہے جنہوں نے یہ ایک دستاویز جمع کروائی ہیں، یہ کنسورشیم ہے. اس کے ساتھ RF حبیب ڈیفینیٹلی بڑا ایک گروپ ہے، فاطمہ فرٹیلائزر، سب کی نظریں ہیں کہ PA خریدنی چاہیے وہ بھی. اچھا، سب سے جو اس کے اندر امپورٹنٹ آیا ہے سٹی اسکول، جس پر ہمارے سب لوگوں کی جاننے والوں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں پر. تو سٹی اسکول کا بھی اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جتنی ان کی بھاری فیسیں بچوں سے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی مسئلہ نہیں، 20 40 50 ارب ہم بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، PA ہمیں بھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کمرشلی اتنا اٹریکٹیو پروڈکٹ ہے. ایجوکیشن سیکٹر، ایجوکیشن بٹی صاحب کسی وقت مشن ہوا کرتا تھا جی، اب تو یہ بزنس بن کے جی. تو اس کی ایک بڑی اگزامپل یہاں پر یہ ہے جی. اس کے ساتھ لیک سٹی ہولڈنگ اگین لاہور کی اجاز گور صاحب، وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں، وہ بھی بڑے پلیئر ہیں، سمجھتے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایئر بلو نے بھی، جس کے اندر شہد کا نباسی صاحب بھی تھوڑے شیئر کے ساتھ موجود ہیں، اس گروپ نے بھی دلچسپی ظاہر کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا. فائنینشیل ہیلتھ ان کی ساؤنڈ ہے ڈیفینیٹلی. جو فرٹیلائزر ہے نا جی، یہ تو سبسڈی پہ جاتی ہے، سستی گیس استعمال کرتی ہے، ہیوج پروفٹ ہوتا ہے. تو بس جی آپ کی گورنمنٹ، آپ کی پیاری گورنمنٹ، آپ کے پیارے منسٹر صاحب انسینٹیو دیتے ہیں تو وہ پیسہ کمانا پھر ان کا رائٹ ہے. تو وہ بھی اچھا، ان کا جو ان کا ہے آپریشن کا ایکسپیرینس، جو چیزوں کو رن کرنے کا ایکسپیرینس ہے، اچھا ٹریک ریکارڈ ہے فوجی فرٹیلائزر کا بھی، جو اپنے اداروں کے اندر وہ گورننس کا اسٹرکچر انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ، پوٹینشیل کمپنی کنسیڈر کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگمنٹ سیکورٹیز، سرینئر، بحریہ فاؤنڈیشن نے بھی اس دفعہ وہ کیا جی. بحریہ فاؤنڈیشن اس میں ہے، میگا ہولڈنگ ہے، اور ایکویٹاس نے بھی اس کی دلچسپی مشترکہ طور کے انہوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. ابھی 8 پارٹیوں میں سے 5 پارٹیوں نے کوالیفیکیشن دستاویز جمع کرائے ہیں. اب ان کا ڈیو ڈیلیجنس اسٹارٹ ہو گئی ہے، ان کی پری کوالیفیکیشن کے معیار کو چیک کیا جائے گا اور یہ مرحلہ آگے بڑھے گا. تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ مرحلہ اس مرتبہ یہ راؤنڈ سکسیزفلی آگے بڑھے گا اور کامیاب طریقے سے ٹرانسپیرنٹ وے میں
ایک اچھی بولی پی اے کی آپ کو مل جائے گی، تاکہ جو آپ نے اس کے تیارے آپ نے نئے لے کے آنے ہیں، اس کے روٹس کے اوپر مزید آپ ابھی بھی لوگوں کی پہلی چوائس تو ہے نا جی کہ پی اے کے اوپر سفر کریں. بہت سے ایسے ڈیسٹینیشن جہاں پہ ڈائریکٹ فلائٹس ہیں تو لوگ بڑے جانا پسند کرتے ہیں، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اس مرتبہ پی اے کی کامیاب بولی ہو جائے گی. تو ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.